नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 26 है, सूरह अहकाफ से शुरू होती है और सूरह अहकाफ जो है मक्की सूरत है। इसमें 35 आयात है और अहकाफ का मायने है रेत के टीले। जिस जगह कौम आद आबाद थी इसे अहकाफ कहा जाता है क्योंकि वहाँ रेत के बहुत से टीले थे। और सूरह अहकाफ की आयत नंबर 21 में इस जगह का जिक्र आया है और इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह अहकाफ रखा गया है। और कहते हैं ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब जन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना था। और ये वाक़या हिजरत से पहले उस वक्त पेश आया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ ला रहे थे और नखला के मुकाम पर फजर की नमाज में कुरान मजीद की तलावत फरमा रहे थे। बहरहाल सूरह अहकाफ का खुलासा तौहीद, रसालत, आखिरत का इस्बात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। और इसमें सूरह काफ के शुरू में शिर्क की मजम्मत की गई है, फिर कुरान मजीद, रसालत और आखिरत पे मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। और इसी सूरत में वालिदैन के साथ उसने सलूकी जो है तलकीन भी की गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 8 है। अम क्या, यकूलूना कहते हैं, इफ्तराहु, इफ्तरा इफ्तरा होता है बात बनाना, झूठ। उसने बना लिया है इसको, कुल कह दो, इनिफ्तरैतुहु कि अगर मैंने बना लिया हो इसको, फला बस नहीं, तमलिकूना, तमलिकूना तुम और मिल्क यानी कि तुम मलकियत रखते हो, तुम अख्तियार रखते हो, ली मेरे लिए, मिन अल्लाह ही अल्लाह से, शैअन कुछ भी, हुआ वो, अअलमु, अअलमु इल्म और फिर वही साथ आपका ये लग गया, हमजा लग गया, अलिफ जबर, सुपरलेटिव डिग्री होगी, खूब ज्यादा वाकिफ है, बिमा उससे जो, तुफीजूना, तुफीजूना कि तुम जो गुफ्तगू कर रहे हो, फी इसके बारे में, कफा वो काफी है, बिही साथ इसके, शहीदन गवाह, बाइनी मेरे दरमियान, व बाइनकुम और तुम्हारे दरमियान, वह हुआ और वो अल गफूरुर रहीम। फिर अल्लाह की दो खुसूसियात आ रही हैं, गफूर है बख्शने वाला है, रहीम मेहरबान है। आयत नंबर 8 का बा मुहावरा है कि क्या ये कहते हैं कि हमने इसको अस्कुत बना लिया, कह दो अगर मैं इसको अपनी तरफ से बना लिया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ अख्तियार नहीं रखते, और वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान में गवाह काफी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये कहते हैं कि खुद साख्ता कलाम या जादू, यानी कि अपनी साबका बयान की खुद ही तरदीद कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों बातें मुतजाद हैं। अगर ये कुरान जादू है, अभी हमने आयत नंबर 7 में पढ़ा तो कहते थे कि ये जो कुरान के अल्फाज में तासीर है इसलिए कहते थे ये जादू है। तो अगर कुरान जादू है तो आपका कलाम नहीं है और आपका अपना बनाया हुआ कलाम है, तो फिर वो जादू नहीं हो सकता। अभी हमने इस सूरत को शुरू इसी बात से किया था, ये कुरान जो है अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। उसके बाद इन लोगों ने आगे बना लिया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्नीफ करदा है। तो फिर आप ये देखें, और फिर बता रहे हैं कि कुरान के जो अल्फाज हैं जादू है। तो अगर ये कुरान जादू है, आपका कलाम नहीं और आपका अपना बनाया हुआ कलाम है, तो फिर वो जादू नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैंने खुद ही कलाम तालीफ करके अल्लाह की तरफ से मंसूब कर दिया और अल्लाह पे झूठ बांधा है, तो यकीनन अल्लाह मुझे इस झूठ की सजा देगा और तुम मुझे इसे छुड़ा नहीं सकोगे। ना ही तुम में ये कुदरत है, बल अलबत्ता जिन कामों में तुम लगे हुए हो वो जरूर इस काबिल है कि अल्लाह तुम्हें इन कामों की सजा दे, और अल्लाह ताला हमारे सब कामों को देख भी रहा है। लिहाजा हम अपने काम और अपने अंजाम की फिक्र करें। अब
یہاں اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہم سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن سزا نہیں دیتا. ورنہ اگر وہ بے رحم بادشاہوں کی طرح ہوتا تو کب سے لوگوں کا قصہ پاک ہو جاتا. یہ اس کی بہت مہربانی ہے کہ ایسی باتوں کو وہ برداشت کر رہا ہے، ٹالریٹ کر رہا ہے اور درگزر کر رہا ہے، فارگیو کر رہا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی تم اپنی ہٹ درمی سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ان شاء اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی جا رہی ہے کہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب یہاں پہ ایک غلطی پہ چور کی سزائے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. پھر کوئی غلطی ہے، پھر فوراً اس کو سزا دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جو رحیم اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے. ہم صبح دن سے لے کے رات تک کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ خاموشی سے صرف صبر اور تحمل سے ہماری ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہے اور توقع کیا کر رہا ہے کہ میرا بندہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے توبہ کرے گا، مجھ سے توبہ مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری سے غفور کہ میں پھر اس کو معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا. اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ دیکھے ان دیکھے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا باعمل انسان بنا دے، آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ایسے اعمال کرا لے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی انہی صفات پہ انہی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو رحمتوں سے بھرتے ہیں، ہم سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آمین. آیت نمبر 9. کل کہہ دو ماں نہیں کنتا میں ہوں، بدعن بدعن بدا بدا ہوتا ہے نیا، بدعا آپ کا انوینشن میں آتا ہے، کوئی چیز جو نئی انوینٹ کی جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے بدعا نیا. من الرسولی، من الرسولی رسولوں میں سے، وما اور نہیں، ادری ادری ادارت سے ہے کہ میں جانتا، ماں کیا، یفعلو فعال سے ہے، فعال ڈوئنگ ایکشن، کیا جائے گا بی میرے ساتھ، چھوٹی یہ لگ جائے تو بی میرے ساتھ، والا اور نہ بکم تمہارے ساتھ، ان اگر، اتبعو اتباع سے ہے میں پیروی کرتا ہوں، اللہ مگر ماں اس کی جو یوہا وہی سے ہے، وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما اور نہیں، آنا میں، اللہ مگر نذیر خبردار کرنے والا، مبین صاف صاف. آیت نمبر 9 میں ہے با محاورہ، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے. یعنی کہ میں تمہیں خبر صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اب کہتے ہیں کہ آیت نمبر 9 کا جو ہے اس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا گیا، اپنا تعارف دیا گیا، تو مکہ کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. وہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، یہ بال بچے رکھتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس میں ایسی کون سی انوکھی کون سی نرالی بات ہے جس میں وہ عام انسانوں سے مختلف ہو. اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ اللہ اس کو رسول بنا کے بھیجے گا کہ جو ڈفرینٹ ہوگا. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا رسول ہے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ باڈی گارڈ ہونا چاہیے. جو شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر عذاب کے کوڑے برسا دیتا، یعنی کہ جو فرشتہ ساتھ باڈی گارڈ ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا رسول مقرر کرتا ہے اور پھر اسے یوں ہی لوگوں کی زیادتیاں سہنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنے رسول کے لیے ایک شاندار محل بنا دیتا، ایک پھلوں سے لدا ہوا باغ پیدا کر دیتا اور اس کے پاس طائف جانے کے لیے کوئی سواری بھی موجود نہ تھی.
اور لوگ آپ سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پہاڑ ٹل ٹل جائیں، ایک نہر جاری ہو جائے، ریگستان میں ایک پھلدار درخت جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اس طرح کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈز کیا کرتے تھے. اور یہی باتیں تھی جن کا جواب اس آیت میں دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا ہوں، یعنی کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے جو کھاتے پیتے تھے، بال بچے رکھتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، کاروبار کرتے تھے. کیا کوئی رسول آیا ہے جو کھاتا پیتا نہ ہو، یا جس کے بال بچے نہ ہو، یا کسی رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ اترا ہو جو اس کے آگے گھوڑا لے کے چلتا ہو، یعنی کہ باڈی گارڈ ہو؟ اور کون سا رسول ایسا گزرا ہے جس نے اللہ کے راستے میں سختیاں نہیں جھیلی جو میں جھیل رہا ہوں؟ اور کس رسول کے لیے باغ اور محلات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، اور کس رسول نے اپنے اختیار سے معجزے دکھائے تھے؟ تو بس اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو بس صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی کہ رسالت کا سلسلہ کچھ مجھ سے شروع نہیں ہوا، مجھ سے پہلے ہزاروں پیغمبر اور سینکڑوں رسول گزر چکے ہیں. یہ لکھا گیا نا بدعن، کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. سب کی تعلیم یہی تھی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں کوئی نئی اور نرالی بات تم سے نہیں کر رہا جسے تم سری جادو یا بناوٹی باتیں کہتے ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی تو یہاں پہ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. کسی بھی انجام کی یقینی خبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اور اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور تمہارے خیال کے مطابق اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا نکلنے والا ہے اور تمہارے حق میں کیا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، کوئی بات میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے اختیار میں تو صرف یہ بات ہے کہ جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا میسج آتا ہے، میں اس کی پیروی کروں. جو سمینا و اطعنا، اور جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ میں تمہیں پہنچا دوں ایز اٹ از، اور تمہیں تمہارے انجام سے مطلع کر دوں، انفارم کر دوں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے یا تم سے کیا سلوک ہونے والا ہے یہ بھی میں نہیں جانتا. صرف تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ برے اعمال کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ ام علا انصار کی ایک عورت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اس نے کہا کہ جب انصار نے مہاجرین کی عبادت کاری کے لیے قرعہ ڈالا تھا تو عثمان بن مطعون کا قرعہ ہمارے نام نکلا تھا، اور وہ ہمارے پاس رہنے لگے تھے اور وہ بیمار ہو گئے. ہم نے ان کی تیمارداری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے انہیں کفن پہنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. اس وقت میں نے کہا ابو صاحب، یہ عثمان بن مطعون کی کنیت تھی، اللہ تم پہ رحم کرے. میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے معلوم نہیں. تب آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مطعون کی موت واقع ہو گئی ہے اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے. یعنی کہ یقین کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے. ام علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم سارے کہتے ہیں جی بڑا جنتی ہے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم خام کا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بد کردار تھا، یہ نعوذ باللہ آپ غلط باتیں اس کے بارے میں نریٹ کرتے ہیں جو گواہیاں بھی بن جاتی ہیں. تو بہرحال جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے یا اس کے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم لوگوں نے جتنا پڑھا کہ ایک زانی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ ایک انسان کی کون سی نیکی، کون سی بات، کون سی توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کو پاک صاف کر دے. وہ کون سا شخص ہے جس نے 100 قتل کیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اسی لیے
ہم یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ان کو بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں صرف تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. ڈرانے نہیں، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میں ایز اٹ از وہ آپ کے پاس پہنچانے والا ہوں. اور کھلم کھلا نذیر و مبین کا مطلب کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی کہ میں نے تمہیں سب بتا دیا کہ اچھے لوگوں کا انجام اللہ کے ہاں کیسے ہوگا قرآن میں بتایا گیا، اور برے لوگوں کا انجام کیسے ہوگا وہ بھی قرآن میں بتایا گیا. تو جنت اور دوزخ کے کنسپٹ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے یا برے لوگوں کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. کہتے ہیں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو آیات اتری ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور اس پہ عمل کیا. میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. کوئی سوال اس حصے میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ 9 آیات ہو گئی ہیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.